या बड़ा काम हो, वो इंसान के बनाने से ही वो वजूद में आता है। तो इसलिए हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया है, कोई भी चीज़ बगैर बनाए वजूद में नहीं आई। नंबर 4 है नजासत। नजासत यानी नापाकी। नापाकी की किस्में, कि नापाकी कितनी किस्मों की होती है और किस किस नापाकी का क्या हुक्म है। नजासत बोलते हैं गंदगी को, ठीक है भाई, और नापाकी ٹھیک ہے और جی. गंदगी को नजासत गंदगी और नापाकी को बोलते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, नजासत हकीकिया और नजासत हुक्मिया। नंबर 1 नजासत हकीकिया, वो नजासत जो नजर आने वाली हो, और खाना यानी कपड़े पर जो एक नजासत तो जो जाहिर हो जाती है, हमें आंखों से दिख जाती है, मसलन पेशाब का हमारे कपड़ों पर लग जाना, शराब का हमारे कपड़ों पर लग जाना, या किसी भी जानवर की कोई बीट हो उसका लग जाना, या गोबर का लग जाना, ये तमाम जो चीजें जो नजर आने वाली हैं, ये नजासत हकीकिया है। दूसरी किस्म गंदगी की है नजासत हुक्मिया, वो नजासत जो नजर न आने वाली हो, जैसे बेवजू होने की हालत में, जैसे वजू टूट जाता है, आदमी सो गया, ये खारिज हो गई तो उससे वजू टूट जाता है, तो नजासत हुक्मिया हो गई। अब नजासत हकीकिया की भी दो किस्में हैं, जिसे नजासत की शुरू में बताया था कि नजासत दो किस्म की होती है, एक नजर आने वाली और एक नजर ना आने वाली। अब जो नजर आने वाली नजासत है उसकी भी दो किस्में हैं, उसमें एक किस्म है नजासत गलीजा और एक किस्म है नजासत खफीफा। नजासत गलीजा वो, जी, नजासत गलीजा ये वो नजासत है जिसकी नापाकी ज्यादा सख्त हो और उसकी बहुत थोड़ी मिकदार माफ हो। मिसाल के तौर पर शराब, इंसान का पेशाब पाखाना, खून, मनी, ये सब नापाक है। मुर्गी और मुर्गा भी, बत्तख की बीट भी नजिस है, नापाक है, और हराम जानवरों का पेशाब भी नापाक है। ये सारी चीजें हो गई नजासत गलीजा। अभी इनका हुक्म क्या है? नजासत गलीजा बदन या कपड़ों पर लग जाए तो देखा जाए अगर एक दिरहम तकरीबन 1 इंच कतरे के बराबर, जो 1 इंच होता है, अगर 1 इंच के बराबर वो नापाकी यानी नजासत गलीजा जो अभी बताई थी आप लोगों को, अगर वो हमारे कहीं भी लग जाए या उससे कम तो वो तो माफ है, 1 इंच या 1 इंच से कम ये माफ है, और अगर 1 दिरहम से ज्यादा है तो माफ नहीं है, फिर हमें वो जगह भी धोनी पड़ेगी और वो हमें कपड़ा भी धोना पड़ेगा। नंबर 2 आती है नजासत खफीफा। ये वो नजासत है जिसकी नापाकी कदरे कम हो और उसकी ज्यादा मिकदार माफ हो, मसलन तमाम हराम परिंदों की बीट और तमाम हलाल जानवरों का पेशाब नजासत खफीफा है। हुक्म इसका क्या है? नजासत खफीफा कपड़े या बदन के चौथाई हिस्से के बराबर हो या उससे ज्यादा लगी हो तो माफ नहीं है, अगर चौथाई हिस्से से कम हो तो माफ। अब नजासत खफीफा के अंदर हराम परिंदों की बीट, यानी जिन परिंदों का गोश्त खाया नहीं जाता उनकी बीट अगर कपड़े को लग जाए, अगर कपड़े को लग गई चौथाई हिस्से से कम तो माफ है, अगर चौथाई हिस्से से ज्यादा लगी है तो माफ नहीं है, फिर क्या है कि हमें थोड़ा सा कपड़ा धोना पड़ेगा। समझे भाई? جی جی جی. हाँ। फायदा नंबर 1, नजासत हकीकी का को जाहिल करने की 2 शर्तें हैं। जो नजासत हकीकी वाली नजासत है, यानी जो पहले ऊपर बताई सबसे पहली, उसको खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए उसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1, बदन या लिबास पर जहां गंदगी लगी हुई हो उस जगह से नजासत उतार लें, यानी अगर हमारे कपड़े पर कोई मनी वगैरह लगी हुई है जो हमें दिख रही हो तो उसको हटा ले पहले। समझे भाई?
یہ اس کی دو شرطیں ہیں، اس کو ہٹانا بھی ہے اور اس کو بھی دھونا بھی ہے۔ نمبر 2، جہاں سے نجاست اتاری ہے پھر اس جگہ کو اچھی طرح دھو لیں، سمجھے؟ کوئی بیٹ ہے، یہ مطلب کوئی پاخانہ کسی کا لگ گیا، یا کوئی منی لگی ہے ہمارے، رات کو ہم سو گئے کپڑے خراب ہو گئے اور ہمیں دکھ رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ منی بھی جاتی ہے کپڑوں لگ کر کے، اس کو چھٹانے سے چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کی روایتیں بھی موجود ہیں، تو اس کو چھٹا لینا بھی ہے اور اس کو پھر دھو لینا بھی ہے۔ فائدہ نمبر 2، اشیاء چونکہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، چیزیں، اشیاء مطلب چیزیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے اگر ناپاکی، اس لیے اگر نجس ہو جائیں تو انہیں دھونے کے طریقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو چیزیں نجاست چوس لیتی ہیں، جیسے جو چیزیں نجاست یعنی گندگی کو جذب کر لیتی ہیں، اپنے اندر داخل کر لیتی ہیں، تو جیسے کپڑے وغیرہ، تو ان کو دھونے میں 2 کام کرنے ضروری ہیں۔ مثلا بچے نے پیشاب کر دیا کپڑوں پر، سمجھے، تو اب کپڑے جو ہے اس کو سوکھ جاتا ہے، کپڑوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اب اس کو دھونے میں 2 کام کرنے ضروری ہے۔ نمبر 1، نجاست کو اتار کر 3 بار دھونا، نجاست والے کپڑے کو 3 بار دھونا، اور ایک ایک بار دھونے سے فوراً ہر دفعہ دھو کر نچوڑ دینا، یعنی 3 دفعہ دھوئیں گے تو تینوں دفعہ نچوڑنا ہے ہمیں کپڑے کو، ایک دفعہ دھویں گے تو نچوڑ دیں گے، دوسری دفعہ دھویں گے تو اس کو بھی نچوڑ دیں گے، اور تیسری دفعہ دھویں گے تو اس کو بھی نچوڑ دیں گے۔ جو چیزیں نچوڑنے سے نہ نچلیں، جیسے قالین، اور مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے جیسے لحاف ہوتا ہے، گدا ہوتا ہے، یا قالین ہوتی ہے، جو چیزیں نچوڑنے میں نہیں آ سکتی، جیسے قالین، مٹی کے برتن وغیرہ وغیرہ، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح 3 بار دھوئیں، اور جو چیزیں نجاست کو نہیں چوستی ان کو مٹی وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جوتے پہ گندگی لگ جائے تو اس کو کیا ہے کہ ہم رگڑ سکتے ہیں مٹی پر، چمڑا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں نجاست نہیں چوستی ان کو رگڑ کر ہم صاف کر سکتے ہیں، اس کو پاک ہو جائیں گے پھر وہ۔ یہ تو ہمارا چوتھا نمبر ہو گیا، یعنی مسائل ہو گئے۔ اب نمبر 5 آتا ہے ہمارا سونے کی دعا۔ سونے کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہے سب کو؟ جی، سونے کی دعا سنائے ہمارے صاحب۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ ورحمۃ اللہ نہیں ہے میرے بھائی، سونے کی دعا یہ تو اللہم کھانے بسم کھانے کا کی دعا ہے۔ منہ آیا، جی اللہم جی بسم جی، کا منہ تو آیا۔ ہاں بہت اچھا ماشاء اللہ۔ محمد سلیم صاحب آپ سنائیں سونے کی دعا۔ نہیں معلوم ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم۔ اچھا میرے ساتھ پڑھ ہیلو لیں۔ ہیلو، جی جی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم اللہم بسمک بسمک اموت اموت واحیا۔ و احیا۔ جی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی بہت جلدی۔ انشاءاللہ۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم اللہم بسمک بسمک اموت اموت واحیا۔ و احیا۔ ہاں واحیا، لاسٹ میں و آہیا ہے۔ احیا۔ جی WAH واحیا۔ وَأَحْيَا، جی جی جی، الف آئے گا اس میں، این آئے گا لاسٹ میں؟ نہیں الف آئے گا، الف واحیا، واحیا الف آئے گا۔ الف وَأَحْيَا۔ جی 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 جی، اس کا ترجمہ دیکھو کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کر سوتا ہوں اور اٹھتا ہوں، یعنی تیرا ہی نام لے کر سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی اٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ لوگوں کو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بتایا جائے گا مجھے یہ معلوم ذہن کرنا تھا میں۔ جی۔ جی جی جی
میں کل کی ایکچولی میں کلاس نہیں دے پایا تھا، میں دیکھ نہیں پایا تھا، تو کل کیا ہوا تھوڑا بتا دیجیے اس چیز کے بارے میں. اچھا کل ثاقب صاحب کل صرف یہ بتایا تھا کہ دیکھیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. علم والوں کا مرتبہ اور مقام اللہ کے یہاں بڑا ہے، سمجھے. جب تک ہم دین کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم دین پر اس کے حق کے مطابق نہیں چل سکتے جیسا دین پر چلنے کا حق ہے. تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور انشاءاللہ لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ میں انشاءاللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں یہ بس کل یہ بتایا تھا. اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ روزانہ کلاس وہ منگل میں اور بدھ میں کلاس ہوا کرے گی. میں لیا کروں گا منگل اور بدھ میں 10:15 بجے شروع کیا کریں گے، اور جمعے کے دن مفتی ایم قاسمی صاحب کلاس لیا کریں گے آپ لوگوں کی. تو یہ انشاءاللہ ترتیب رہے گی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے تو پھر ایک کلاس کل بھی ہے ہماری، ایک اور ابھی. ہاں ایک آج مطلب ہفتے میں ٹوٹل 3 دن ہوگی ہماری. جی ہفتے میں 3 مطلب کلاس ہوگی. ٹھیک ہے منگل میں، بدھ میں اور جمعے میں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کسی کو اور کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں، فرائیڈے بھی وہی ٹائم رہے گا نا؟ ہاں فرائیڈے بھی وہی ٹائم رہے گا 10:15 کا انشاءاللہ. تو اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں سب کو کہ انشاءاللہ جو جتنا زیادہ سوال اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے تو اس کے اندر ترقی علم کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک سوال ضرور کیا کریں رات کو. جی مولانا صبح میں ہمارے ذہن میں سوال یہ آیا تھا، تو اگر وہ سوال ہمارے مثلاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمارے بہت سارے سوال دماغ میں رہتے ہیں، تو اس کو ہم اپنے پاس ڈائری اور اپنے پاس پین ضرور رکھا کریں. جب بھی کوئی سوال من میں پوچھنے کے آئے تو فوراً اس کو لکھ لیا کریں، تاکہ رات کو ہم اس کو معلوم کر سکیں کہ بھئی میرے سوال یہ تھے، مجھے یہ سوال کلیئر کرنے ہیں. انشاءاللہ ایسا بڑا نفع ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا پڑھا رہے مطلب لکھائیں گے نہیں پھر کیسے یاد رہے گا؟ نہیں لکھوائیں گے آپ کو، جو آپ کو ایسا لگے. میں اس کو بار بار دوبارہ بتا دیا کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، ہم ایک بات کو کئی مرتبہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور بتانے کے بعد ہم معلوم بھی کیا کریں گے. اگر یاد جی ہلو جی ہاں، آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنت کو پیدا کیا ہے 3 چیزوں پہ علم کرنے کے حاصل کرنے کے لیے. وہ 3 چیز کیا ہے؟ میں لکھ نہیں پایا وہ 3 چیز. اچھا وہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے ایک وہ ہوتی ہے حواس خمسہ. نمبر 1 مطلب حواس خمسہ. اچھا، حواس خمسہ مطلب حواس خمسہ میں 5 چیزیں آتی ہیں. حواس خمسہ میں 5 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 دیکھنا ہماری آنکھوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، ہلو، دیکھنا اور ناک کے ذریعے دیکھنا، اور کانوں کے ذریعے سننا، اور ناک کے ذریعے سونگنا، اور ہاتھوں کے ذریعے پکڑنا چھونا، اور زبان کے ذریعے چکھنا. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں آتی ہیں. اس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. مطلب کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا ہو، مطلب کوئی چیز دیکھنی ہے، دیکھ کر کے آنکھوں کا علم حاصل ہوتا ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھنے کی چیز کا. اور کھانے کی چیز کوئی ہے تو کھا کر کے زبان کے ذریعے اس کا علم معلوم ہوتا ہے. کوئی چیز ہمیں سونگنے کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا ہے. اور کوئی چیز ہم چھو کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، نرم ہے، سخت ہے، یہ چیزیں ہیں. تو حواس خمسہ میں 5 چیزیں آتی ہیں. نمبر 2 ہوتا ہے عقل. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اب انسان عقل کے ذریعے سوچتا ہے اچھی اور بری چیز کو، اس سے بھی علم حاصل کرتا ہے. اور نمبر 3 ہوتی ہے وحی.
یعنی وہی یہ جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر آیا کرتی تھی اللہ کی طرف سے، جو ان کو اوپر سے اللہ تعالیٰ علم دیا کرتے تھے، وہی کے ذریعے ان کو کوئی چیز بتانی ہوا کرتی تھی. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ علم دیتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھک، السلام مولانا صاحب، علیکم. جی مولانا صاحب، وعلیکم مولانا السلام. صاحب اگر جس کسی وجہ سے ہماری کلاس چھوٹ گئی تو یوٹیوب پہ کیا یہ ہاں. کلاس ملے گی کیا؟ مفتی ایم قاسمی صاحب سے میں کل معلوم کر کے بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں. باقی شکریہ. اگر آپ اچھا لوگوں کو ایسا مفتی لگا کہ صاحب، ہماری کلاس باقی اگر آپ ایسا لگا کلاس چھوٹ گئی اور کل کا سبق ہمارا رہ گیا تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، میں بتا دوں گا دوبارہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب، جی مفتی صاحب، جی ہاں بتائیں. ہاں ہم بول رہے کہ ہم لوگوں کا ایگزام کیا آف لائن ہوگا یا پھر آن لائن؟ ابھی آپ اس کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد میں مفتی صاحب سے معلوم کر کے سارا پروسیجر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ایگزام کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، آن لائن یا آف لائن جو بھی ہو انشاءاللہ بتایا گا سب کو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ڈرائیور صاحب آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی یہ تو خیر کچھ نہیں کہنا. اچھا، چلیے بہت اچھا. ٹھیک ہے، ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. اب ہاں ہیلو. ہاں رابر صاحب. جی ہیلو. ہاں رابر صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ میں دہلی سے. آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا اچھا دہلی سے. دہلی سے. اچھا اچھا دہلی سے آپ میں. جی اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سلائی کا کام کرتا ہوں، بوٹیک. اچھا اچھا بیوٹیک ہے اپنی. چلیے بڑا اچھا وہ آپ سے ملاقات. جی. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں بنارس سے ہوں، میں بزنس کرتا ہوں اپنا. اچھا صحیح. ہوں. چلیے ٹھیک ہے. چلو ملاقات ہوتی رہیں گی پھر. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور. اچھا، اور دعا میں یاد رکھنا. آپ بھی یاد رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.